वालेकुम शरीफा साहिबा, कैसी हैं आप? वालेकुम सलाम बेटा, तुम कैसे हो? बिल्कुल ठीक, आपकी दुआ ठीक ठाक हो? जी बड़े अच्छे के बाद मुलाकात हुई। बस ये आपकी दुआ होनी चाहिए, सब खैरियत है। अच्छा, मैं आगे में आपने सबसे पहली फिल्म में जो काम शुरू किया वो कौन सी आपकी पहली फिल्म थी और किस तरह आई? उर्दू या पश्तो? बस पहली फिल्म कोई भी हो, आपने जो फन की दुनिया में जो कदम रखा है वो पहला कदम आपका किस फिल्म का था और किस तरह आई? वो फिल्म थी रफीक रिजवी, जिसको बापू कहा जाता है। अच्छा। और अनजाने रास्ते। उसका हीरो हीरोइन कौन थे? उसमें ये शबनम थी, नई नई आई थी ढाका से, और वहीद मुराद साहब थे, और कई जाने पहचाने आर्टिस्ट थे पुराने। अच्छा। तो मेरा छोटा सा एक रोल था वहीद मुराद साहब के साथ। ठीक है। तो एक मैं आपको एक लतीफ़ा भी है और हकीकत भी है कि मुझे पता नहीं था कि क्या करना है। उन्होंने बापू ने कहा कि आप यहाँ से इनको पकड़ नहीं हो, वही मुराद साहब को, और यहाँ पर लाके तो आप कैमरे में ना देखें और उसे उधर देखें। शबनम गाना गा रही है, सब अपना खड़े हुए थे। अब मैंने लाके तो वहां पे कस के पकड़ा हुआ। अब उसको गुस्सा आया, वही मुराद साहब कह रहे छोड़े ना बीवी। मैं चुप करके खामोशी के साथ दीवार के साथ लग गई। मुझे रोना भी आ रहा था, कहे मुझे डांट क्यों पड़ी है, मैंने क्या किया। अब दूसरी दफा फिर आए, वो किसी वजह से शॉर्टकट हो गया, फिर वहां तक दिल्ली तक आए पकड़े हुए। मैं फिर पकड़ी रही, उन्हें छोड़ा ही नहीं। उन्होंने फिर कहा कि बापू आप किस तरह के आर्टिस्ट ले आते हैं, ये है वो है, जरा गर्म हो गए। मैं तो वहां जिद में खड़ी हो गई। मैंने कहा उन्होंने कहा फिर दोबारा आओ। मैंने कहा मैं तो नहीं आ रही, मुझे आप बताएं ना कि मुझे वहां क्या करना है, ऐसे आप डांट पड़वा रहे हैं मुझे बापू से। मैंने कहा, तो वो हंसने लगे, कहने लगे कि आप ऐसा करें कि यहाँ आके, एक और मेरे साथी लाली नाम था, लड़की बहुत प्यारी थी, तो यहाँ लाके तो आप इनको छोड़ दें और शबनम को देखें और आगत अली साहब को देखें, आप वो गाना गा रहे हैं। अच्छा, यानी तीसरी चौथी दफा जाके वो सीन हुआ, वो ओके हुआ। उसके बाद तो फिर सिंधी फिल्में ये उसकी थी, मैं नाम भूल गई हूँ, घूंघट गायकवाड़, यानी 4 सिंधी फिल्मों में किया। इसके बाद चल सो चल। अब मुझे इतना शौक हो गया कि मैं अब बारिश है वो है, अपने गाड़ी लेके और स्टूडियो में बैठी हूँ, बारिश हो रही है, तूफान आ रहा है, इतना शौक बढ़ गया, इतना शौक बढ़ गया। तो उसके बाद ये अजीज तबस्सुम साहब ने मुझे कहा, मैं खड़ी हुई थी, मैं कमरूम के आगे दीवार के ऊपर रख के, शाम का मगरिब का वक्त था, मेरे आंखों से आंसू निकल रहे थे, क्योंकि वहां हर तीसरे चौथे दिन क्या हो रहा है जी, सिंधी फिल्म की ओपनिंग हो रही है। क्या हो रहा है जी, सिंधी फिल्म की ओपनिंग हो रही है। वो डायरेक्टर साहब का नाम मोटे से थे, मैं भूल गई हूँ। तो मेरे आंसू निकल पड़े। इधर से पिछले मेरे अजीज तबस्सुम साहब जा रहे थे, तो कहने लगे कि क्या हुआ, क्या बात है, खैरियत है, कहीं से पैसे नहीं मिले क्या। मैंने कहा नहीं अजीज साहब, मैं ये सोच रही हूँ कि हम लोग पश्तो किससे कम है, इज्जत में, गैरत में, दौलत में, कि हमारी जबान की फिल्में नहीं बनती है, सारी इंग्लिश, पंजाबी, उर्दू, लाहौर में ये सब मतलब बनती है, तो हमारी फिल्में क्यों नहीं बनती। उन्होंने कहा तो हिम्मत करो तो बन जाएगी। बस मैं गई वहाँ, पेशावर चली गई, तो वहाँ हमारे यहाँ ये कि ये हैदर अली शायर थे, उनके वो किताबें छापते थे पश्तो में। यूसुफ खान शेरबानो का सच्चा वाकया है, तो पूरा उन्होंने छापा हुआ था, तो घर घर में पढ़ी होती किताबें, पढ़ते थे। वो मैं लेके आई। अजीज साहब के चतराल के रहने वाले थे, तो उनकी पश्तो जरा ग्रामर नहीं थी, तो हम सुबह शाम के 4-4 बजे तक, सुबह के 4-4 बजे तक बैठे हुए और लिख रहे हैं। सईद हारून साहब को अल्लाह बख्शे, उन्होंने मुझे एक ऑफिस दे दिया था, मुझे बेटी बनाया हुआ था सईद हारून साहब ने। तो परवेज मलक के साथ ही मेरा दफ्तर था, वहाँ हम बैठे हुए हैं, खाने घर से आ रहे हैं और हम लोग लिख रहे। यानी यहाँ के मैंने उसमें अपने सौतेले माँ का जो रोल है वो
मुझे पसंद था। तो अजीज साहब काम होने के बाद अजीज साहब ये था कि कहने लगे कि तुम्हारी कोई सौतेली माँ ज़रूर होगी या किसी की होगी ख़ानदान में। मैंने कहा किसी की भी नहीं है। खैर फिल्म बन गई। फिल्म बन गई, जिस वक्त फिल्म लगी है तो मैं, यास्मीन खान और कई आर्टिस्ट जो थे बुर्के पहन के, ये लसबेला सोसाइटी सिनेमा, हाँ लसबेला में कौन सा है, सोसाइटी सिनेमा, सोसाइटी सिनेमा में देखने के लिए गए। सारे रेडियो टीवी के सारे आर्टिस्ट थे तकरीबन पीछे बैठे हुए। अब मैं अपने कानों से सुन रही, मुझे जो गालियां पड़ी हैं बेटा, मुझे जो गालियां पड़ी हैं, मैं तो अंदर ही अंदर कांप रही थी। जिस वक्त हम बाहर आए सिनेमा हॉल से तो मैं तो स्टोरी, सीधे हम लोग स्टोरी पहुंचे सारे। मैं तो अपना क्या नाम था उनका, डायरेक्टर नहीं, वो कैमरामैन जी, वो, चलो याद नहीं आ रहा। हाँ याद नहीं आ रहा है, बड़ा अच्छा नाम था, वो बहुत पुराने अच्छे कैमरामैन थे। तो कहने लगे कि क्या हुआ। मैंने कहा बस मैं कभी काम नहीं करूंगी। क्यों? मैंने कहा इतनी गालियां, मैंने गालियों के लिए आपने मुझे ऐसा काम क्यों दिया कि मुझे गालियां पड़ रही हैं, इतनी गंदी गंदी गालियां। वो हंसने लगे, हंस के कहने लगे दीदी यही तो आपकी कामयाबी है, यही तो आपकी कामयाबी है, आप वैम्प हो। तो मुझे पता होता नहीं था वैम्प का, तवक्कल ही अल्लाह की तरफ से बस मैं आर्टिस्ट बन गई। और उसके बाद मैंने लाहौर शिफ्ट हो गई। जब सारे आर्टिस्ट आ गए मैं भी लाहौर आ गई। मेरे माशाल्लाह 2 बेटे हैं, 2 बेटियां हैं, शादीशुदा हैं। तो मैं आपकी यूसुफ खान पे बात पे भी करूँगा। जो आपने यूसुफ खान में काम किया पहली बार, पाकिस्तान की पहली पश्तो फिल्म यूसुफ खान शेरबानो में आपने हीरोइन की माँ का, यानी कि सुतेली माँ का रोल अदा किया और उस पर आपने जुल्म भी किए फिल्म में। लोगों ने आपके किरदार को सराहा भी। और एक आपको मैं देखने वालों से एक बात शेयर ये भी करूँगा कि पाकिस्तान की पहली पश्तो फिल्म में पहला जो तकिया कलाम मशहूर हुआ है वो शीरीन ताज साहिबा का मुकालमा कि अल्लाह दे राना खिला सका, यानी कि अल्लाह सका। हर फिल्म में ये मुकालमा जो है आंटी बोलती थी और उतना अच्छा लगता था कि फिल्म में न जान पड़ जाती थी, जान पड़ जाती थी। तो अभी बताइए कि जब आप फिल्म में आपने काम किया तो आपको क्या मुआवजा मिला था? उस वक्त तो बेटा पश्तो फिल्म बन रही थी तो हमें खुशी थी। किसी ने कोई नहीं, जहन में खाने भी घर से आ रहे हैं, अफ्तारियां भी मैं मतलब करवा रही हूँ और खाने भी पैसों का तो कोई नाम ही ना, कोई कन्वेंस का पता ना कुछ। हाँ नजीर हुसैन साहब, अब मुझे नाम याद आया, वो कैमरामैन। ठीक है। तो जब फिल्म लग चुके 1-2 हफ्ते चली है तो नजीर साहब कहते थे आप कब जाएंगे घर? मैं जी इतने बजे जाऊंगी। अच्छा मेरे दफ्तर से होते जाना। वहां हमने जाना, मैं, यास्मीन खान, बदर मुनीर, नियामत सरदी वगैरह ये जितने भी थे, बस हम जाते थे। एक मिठाई का डब्बा और 5000 रुपए उस वक्त हमें लिफाफे में पैक मिले। और हम तो ये सोच भी नहीं सकते थे कि हम एक फिल्म, हमें तो ये खुशी थी कि हमारी जबान की फिल्म जो है वो दुनिया के सामने आए, मतलब हमारा भी कल्चर दुनिया के सामने आए। तो उसके बाद दूसरी पश्तो फिल्म कौन सी थी आपकी? दूसरी पश्तो फिल्म थी मेरा ख्याल है आदम खान दुल्खाने। तो कुछ अपने पश्तो फिल्मों के नाम मुझे बताइए। यूसुफ खान शेरबानो, आदम खान दुल्खाने, टोपक जमा कानून, माजबीना वो कवि साहब के साथ थी। और दाग लेवने, अच्छा, रक्षे वाला, खबर इज्जत दा, रक्षे वाला, मतलब काफी फिल्में जो दागज मैदान, अजीज काफी फिल्में जो आपको दागज दा मैदान यादगार फिल्म थी। सजा और खबर इज्जत दा, यानी इस तरह
اچھا شریف صاحب یہ بتائیے آپ نے کل کتنی اردو پنجابی پشتو سندھی فلموں میں کام کیا ہے؟ نام تو یاد نہیں ہے لیکن تعداد بتا دیں، تعداد سب جو ہے ملا کے وہ آپ کی کل کتنی کم سے فلمیں کم ہوں گی؟ میرا خیال ہے کہ 337 فلمیں 337 کل ٹوٹل آپ کی ٹوٹل. فلم؟ اس میں پنجابی بھی ہے، سرائکی بھی ہے، اردو بھی ہے، پشتو بھی ہے، سندھی بھی ہے. ابھی میں نے حال ہی میں آپ ایک فلم دیکھی تھی غیرت جو سوال، وہ سرائکی میں عشرت چودھری ہیروئن ہے میرے خیال میں، اس میں خانم بھی تھی، اس میں بھی میں نے آپ کا رول دیکھا تھا، اس میں تھا. تو پیار تھا سب کے، پیار تھا عنایت حسین صاحب کے، ٹھیک ہے، مسرشن کے ساتھ بڑا اچھا رول تھا. تو آپ کو کبھی فلم میں ہیروئن کے آفر نہیں ہوئے؟ کبھی ایسا اتفاق ہوا؟ اتفاق تو ہوا، لیکن اردو فلم حالات کے یونس راٹھور صاحب جس میں شائستہ قیصر تھی، ہاں سائر ہیروئن کا کیا ہے حالات میں. اچھا باقی روڈ ٹو سوات اور یہ کئی فلمیں. اچھا جو ایک فلم تھی گڑیا، اس کے بارے میں جی کچھ جی بتائیں جی گے؟ حمایت علی شاہ حمایت صاحب کی، علی جی. حمایت علی شاہ صاحب کی تھی. اس میں آپ کا کیا رول تھا؟ اس میں میرا رول تھا زیبا بیگم کے ساتھ بالکل یعنی اپوزٹ. میں ایک چغل خور، ایک لائی لگانے والی، اور وہ بہت معصوم. زیبا بھابھی بہت ہی معصوم نوکرانی تھی، میں بھی نوکرانی تھی. پھر عدالت میں یعنی طرح طرح کے ان کے اوپر الزام لگانے، یہ اس طرح کا بس رول تھا. بہت اچھا رول تھا. اچھا اچھا، مطلب سوری وہ ایسا ہو گیا تھا، کٹ گیا تھا اس میں نا، تو ہم دوبارہ وہیں سے شروع میں کٹنگ کر دیں گے نا، ٹھیک ہے. تو آپ نے اردو پنجابی پشتو سندھی کل کتنی تعداد میں، سب کو اگر ٹوٹل کر دیں تو کل کتنی فلموں میں کام کیا ہے؟ یہ ہو گئے 337 فلمیں ساری. میں نے مطلب اردو سندھی پنجابی اور سرائکی میں بھی کیا ہے؟ ہاں سرائکی میں پیار تھا سب کے سرائکی تھی، عنایت حسین بٹی صاحب کی. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. اور غیرت جو سوال بھی کچھ اسی طرح کی تھی یا؟ غیرت جو سوال سندھی، اس میں بھی آپ کا رول ہے؟ ہاں اس میں بھی تھا، گنگٹ لائکوار میں بھی تھا. اچھا، تو مطلب آپ نے اردو پنجابی پشتو سندھی سرائکی سب میں کام کیا ہے؟ سب زبانوں میں کام کیا ہے. 337 فلمیں آپ کی ہیں. تو کبھی ہیروئن کا آفر ہوئی آپ کو فلم؟ نہیں، وہ میں نے بتایا نا حالات ایک فلم تھی کراچی کی. جی، اس میں شائستہ قیصر بھی تھی. ہاں، تو اس میں سائڈ کا ہیروئن کا تو نہیں. اور میں اس قابل، لوگ کہتے تم اس قابل ہو، لیکن میں نے کبھی تمنا بھی نہیں کی، کیونکہ میرا ایک ایم تھا. ایم یہ تھا کیونکہ جس وقت میرا سب سے چھوٹا بیٹا جو ہے ماشاءاللہ عرفان، وہ کوئی 10 مہینے کا تھا جب میں بیوہ ہوئی. اچھا. اس کے بعد میری ایک دوست تھی شائستہ خان، عائشہ خان، وہ جو کراچی میں ذکیہ نام ہے، خالدہ ریاست کی بہن. خالدہ ریاست کی بہن. ان سے میری بہت اچھی دوستی تھی. اب بھی جب کبھی لاہور آتی رہی ہیں کچھ سال پہلے تو ملاقات ہوتی رہی ہے. تو انہوں نے مجھے کہا چلو یار اسٹوڈیو چلتے ہیں. میں نے کہا نہیں بھائی، ہمارے گھر تو خود 4 5 کیمرے، میرے ذہن میں تھا کہ اسٹوڈیو میں تصویریں بنواتے ہیں. تو میں نے کہا نہیں بھائی، میں تو نہیں چاہ رہی ہوں، ہمارے گھر میں اپنے کیمرے، ہم لوگ خود تصویریں بناتے رہتے ہیں گھر میں. ہنس پڑی، کہنے لگی نہیں نہیں تم آؤ تو صحیح میرے ساتھ. میں گاڑی میں بٹھایا، اس نے اسٹوڈیو لے گئی. بہت پیاری تھی، جہاں بھی اب ہے اللہ اسے خوش رکھے. تو اس زمانے میں کون سی اداکاریں ایسی تھیں پشتو کی یا سندھی کی جن سے آپ کی دوستی رہی ہو، آنا جانا رہے ہو؟ بڑی اچھی. اردو کی یہ اپنا عائشہ خان تھی. ٹھیک ہے. اور میں بھول گئی ہوں، لالی تھی ایک، روزینہ چکوری، اور روزینہ تھی بہت زیادہ فرینک. اچھا، اس میں آپ نے شاید پرائی بیٹی یا پرائی، ہاں پرائی بیٹی میں کام کیا، انہیں کی ماں کا کام کیا ہے. تو ایک فلم سوغات فلم میں بھی آپ نے؟ ہاں سوغات میں روڈ ٹو سوات، سوغات میں جی یاد نہیں آ رہا. اچھا، ایک فلم میں حمایت علی شاعر کی تھی گڑیا، ہاں، تو اس کے بارے میں کچھ بتائیے. گڑیا بہت ہی اچھی فلم تھی، بہت ہی، لیکن بدقسمتی سے وہ ریلیز نہیں ہوئی، کوئی ڈسٹریبیوٹر کی وجہ سے یا پتہ نہیں کیا. وہ بہت خوبصورت فلم تھی. تو اس میں زیبا بھابھی بھی نوکرانی تھی، میں بھی تھی، بھائی ارشاد علی صاحب کے یہاں. تو میں نے کہا
میں اس قسم کی نوکرانی تھی کہ ان کی چغلیاں لگانی، ان کی شکایتیں کرنی، جھوٹی جھوٹی ان پہ الزام لگانا، پھر عدالتوں میں بھی جا کے وہ گواہی دینی، اس طرح۔ تو ہم یہ چاہتے تھے کہ علی بھائی یہ جو ہے یہ آپس میں ملے نہ، دور دور ہی رہے۔ اچھا، تو بس بہت خوبصورت تو کریکٹر فلم تھا۔ مکمل ہو گئی تھی؟ ہاں مکمل ہو گئی تھی، تو ریلیز لیکن نہ ہونے کی ریلیز وجہ؟ وجہ سے بس وہ کیا رہ کیا گئی۔ وجہ ہو گئی تھی، کچھ پتہ ہے؟ یہ اللہ بہتر جانتا ہے۔ احمد علی شاہ صاحب تو یہی کہہ رہے تھے کہ وہ غفار دانے والا کوئی ڈسٹریبیوٹر تھا، جی، اس کی وجہ سے کچھ وہ- مسئلہ ہو گیا ہے، تو جس کی وجہ سے ریلیز تو نہیں نہیں ہوئی۔ ہمیں مجھے ویسے بڑا دکھ تھا اس فلم کا کہ وہ ریلیز نہ ہو اس سکی۔ میں کام آپ کا بہت اچھا ہوگا بہت نا، تو اچھا اس تھا، کی وجہ سے ایسا ہو گیا ہوگا۔ اور اس وقت تھا ہی بھی، حالانکہ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے میں 4 بچوں کی ماں تھی، میں کوئی کنواری نہیں تھی یا کوئی ایسی، لیکن تھی میں بہت جوان، اس وقت آج سے 10-12 سال پہلے تک بھی۔ تب بھی لیکن بس اب یہ ہے کہ کام چھوڑ دیا، بچے لگ گئے ہیں، بچوں نے منع کر دیا کہ بس بس۔ کام چھوڑنے کی کیا وجہ؟ کام چھوڑنے کی یہ وجہ ہے کہ میرا ایک بیٹا سید حیدر علی جو ہے وہ چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ بن گئے پڑھ لکھ کے، اچھا، دوسرا بیٹا جو ہے میرا وہ بھی اچھی جگہ ہے، پوسٹ پہ ہے۔ تو مجھے کہنے لگے کہ امی بس کریں، آپ نے 30-32 سال ہمارے لیے جو کیا ہے، ہمیں اس مقام پہ کھڑا کیا ہے، تو اب آپ اللہ اللہ کریں بیٹھے۔ تو اللہ اللہ تو ہم ویسے بھی ایسے بھی کرتے ہی رہتے تھے، تو یہ ہے کہ اب زیادہ ہی کرنے لگی ہوں، گھر میں بیٹھی ہوں، اور اس کی گھر میں بیٹھنے کی وجہ سے یہ تکلیف مجھے ہو گئی کہ شوگر کی مریض ہو گئی، بلڈ پریشر کی مریض ہو گئی۔ تو اگر چلتے پھرتے رہنا یا یہ جو اللہ گلا ہوتا تھا زندگی میں، ہنس لیے بول لیے ٹائم پاس ہو جاتا تھا، تو اب یہ ہے کہ گھر میں ہے تو اب پہلے ٹائم کا نہیں پتہ چلتا تھا، اب ٹائم کا پتہ چلتا ہے۔ اب ٹائم کا پتہ چلتا ہے، پہلے پتہ نہیں ہوتا تھا، ہماری آنکھیں سوج جاتی تھی، ہم شارٹ دے رہے ہیں تو بیٹھے بیٹھے صوبے پہ اگر ہمارا نہیں ہے تو آنکھیں ہماری سوجی رہتی تھی، اتنا کام، اور دن کو ڈبنگ، رات کو شوٹنگ، رات کو ڈبنگ، دن کو شوٹنگ، 2-2 3-3 شوٹنگ کے بہت زور تھا۔ تو ابھی بتائیں آپ کی آخری فلم کون سی ہے؟ میری آخری فلم پشتو تو مجھے یاد نہیں ہے، لیکن پنجابی جو ہے وہ مجاجن ہے۔ یہ سعید نور صاحب کی جو فلم؟ جی جی جی۔ تو کچھ یاد ہے اس فلم میں آپ کو کیا معاوضہ ملا؟ اس میں مجھے 7,000 ملا اور 200 روپے روز مجھے، تو ہم نے 26 دن شوٹنگ کی، 200 روپے روز، ہاں 200 روپے روز کنوینس ملتا تھا۔ ہم نے 26 دن ایونیو میں کی شوٹنگ کی 4 نمبر فلور میں۔ اچھا، آج کل بھی پشتو فلمیں بن رہی ہیں، ایک وہ وقت تھا یوسف خان شیر بانو اور یہ جو بھی آپ نے نام بتایا ٹوپک زماں خانوں، وہ فلمیں بھی بنتی تھی سادگی کے ساتھ، اور ایک آج بھی بن رہی، تو کل اور آج کے بارے میں آپ کیا کہیں گی؟ میں تو کہوں گی کہ وہ وقت بہت اچھا تھا، پیار تھا انڈسٹری میں۔ اگر کوئی نیا آرٹسٹ آیا ہے، میل اور فیمیل کوئی بھی، تو ہم لوگ یہی کوشش کرتے تھے کہ اس کو بتاتے تھے ایسے کرنا ایسے کرنا ایسے کرنا، اور چاہتے تھے کہ یہ آئے۔ لیکن اس دور میں آج سے 10 سال ہو گئے مجھے چھوڑے ہوئے، 10-12 سال، اس کے بعد کے جو حالات ہیں وہ ہمارے مسلمانوں میں جیلس پنا بہت ہے، بہت جیلس پنا۔ اگر ایک آرٹسٹ ہے تو انڈیا کیوں کامیاب ہے؟ وہاں ہر اس میں نئے، اور اس کو ہی دیتے ہیں کہ بھئی آپ آئیں آپ آئیں آپ آئیں، اور یہاں جو ہے وہ چاہے ہیرو چاہے ہیروئن ہے وہی مخصوص گنتی کے 4-5 ہیں۔ اب تو خیر وہ بھی نہیں رہے، کیونکہ ہماری انڈسٹری کو نا یہ مین آرٹسٹ، بڑے بڑے آرٹسٹ جو ہیں نا، انہوں نے تباہ کر دیا، پروڈیوسروں کو تباہ کر دیا، ختم کر دیا۔ معاوضے سے بھی ایک وقت بھابھی سبیہ مجھے بتا رہی تھی، کہنے لگی شیریں ہم جب کام کرتے تھے نا تو سنتوش صاحب کو اور ہمیں تو 1,001 معاوضہ ملتا تھا، ہم بڑے خوشی جاتے تھے بازار، بچوں کے لیے پھل بھی لے آئے، چیزیں بھی خرید لی، دنیا بھر کا سامان بھی لے، پھر بھی جب ہم دیکھتے تھے ہمارے پاس میں 300-400 روپے پڑے ہوتے تھے۔ ٹھیک ہے،
اچھا شری داس صاحبہ، آپ نے یوسف خان شیربانو سے لے کر مجاجن تک ایک طویل سفر طے کیا، جی اردو، سندھی، پنجابی، یوں سمجھو کہ آپ نے انڈسٹری کو ایک بہت بڑا اپنے زندگی کا گولڈن ٹائم دیا. جی. تو اب آپ کیا چاہتی ہیں کہ آپ کو کس چیز کی ضرورت ہے، یا اس کے عوض آپ کو کیا ملے، یا کس چیز کی طلبگار ہیں آپ؟ میں یہ چاہتی ہوں بیٹا کہ بیٹے تو ہیں اللہ کی ان کی زندگی کے لیے، لیکن اپنے بیوی بچوں میں حالات آپ دیکھ رہے ہیں کتنی مہنگائی ہے، ہر چیز کی ضرورت پڑتی ہے، لیکن مجھے حسرت رہی ہے کہ میری مدد اگر کی جائے تو مجھے ایک چھت اگر دی جائے تو میری زندگی بہت پرسکون ہو جائے گی. تو کیا ابھی آپ کرائے کے مکان میں رہتی ہیں؟ جی ہاں، میں جب سے 1979 میں کراچی سے یہاں آئی ہوں اور آج تک کرائے پہ، بس کبھی ادھر کبھی ادھر کبھی ادھر کبھی ادھر، بس یہ ایک ٹینشن ہے ذہن میں. اور باقی اللہ تعالی ہمارے ملک کو کامیاب رکھے، پروردگار ہمارے دشمنوں سے، شیطان مردود کی نظر سے ہمارے ملک کو اللہ تعالی اچھے لوگ عطا کریں، اچھے حکمران یا جو بھی ہے، ہاں جو بھی ہے حکمران حاکم ہوں اچھے ہوں، اور شیطانوں کو اللہ فنا کر دے. بہت زیادہ ہمارے ملک میں بہت زیادہ، یعنی بولا نہیں جاتا، ذہن میں نہیں آ رہی بات کہ اتنی ٹینشن ہوتی ہے یہ واقعات دیکھ کے، بے گناہ بے خطا. بس اللہ ہی وارث ہے ہمارے ملک پاکستان کا. اور میری تو یہی ہے کہ اگر مجھے ایک چھت، ایک چھوٹا سا، نہ بڑا بھی نہیں، چھوٹا سا اگر گھر عطا کرے حکومت تو میں شکر گزار رہوں گی. بس اور میں کیا کہوں، بہت اچھا وقت گزرا ہے، بہت انڈسٹری میں بہت اچھا وقت، اور مجھے بڑی تکلیف دے. میں نے تو 10-12 سال ہو گئے چھوڑ دیا ہے، لیکن مجھے دکھ بہت ہے کہ ہماری انڈسٹری دیکھو ہے دن بدن اینڈ یہ کہ ختم ہی ہو گئی. اس کی کیا وجہ ہے میری تو سمجھ میں نہیں آتا. بس اس کے لیے دعا ہی کر سکتا ہے انسان، دعا کر سکتے ہیں ہم لوگ کہ یا اللہ ہمارے وہ دور آ جائے جو ہمیں گھر پہنچتے نہیں تھے کہ گاڑی آ جاتی تھی یا فون آ جاتا تھا کہ یہ آؤ جی فلانی اسٹوری میں آؤ، دماغے میں آؤ، یہ اس اسٹوری میں آؤ، یہ شوٹنگ ہے، ڈبنگ ہے، شوٹنگ ہے، ڈبنگ ہے، کمرشل ہے، یہ ہے وہ ہے، کہ ہمیں سونے کو نہیں ملتا، ہم سونے کو ترستے تھے. اور اب کیسے کیسے لوگ چلے بھی گئے ہیں، کن کن حالات میں مجھے سب پتا ہے، لیکن ہم کیا کر سکتے ہیں. لیکن آپ مجھے لوگ جو دنیا سے چلے گئے، جیسے ہمارے بدر صاحب تھے، بدر منیر صاحب، یاسمین خان، عمر یہ بیدار بخش، تو طارق شاہ صاحب، تو یہ ان لوگوں کے بارے میں آپ کیا کہیں گے کہ ان لوگوں کی کیا محنت تھی اس زمانے میں جب آپ کے ساتھ انہوں نے کام کیا؟ کوئی بات، کوئی ان کی بدر صاحب کی یا یاسمین خان صاحبہ کی اس زمانے میں، کہ ان لوگوں میں کیسا جوش ولولہ تھا کام کرنے کا؟ کیوں ظاہر ان کی بھی پہلی فلم تھی، آپ کی بھی پہلی فلم تھی. ہاں تو ان کو تو ہمیں اصل میں نا کراچی میں پشتو آرٹسٹ نہیں مل رہی تھی، کوئی پٹھانی کام کرنے کے لیے تیار نہیں تھی فلموں میں. تو میں عزیز تبسم صاحب اور نذیر حسین صاحب لاہور آئے تو نگینہ باجی، نگینہ خانم باجی کو اللہ بخشے، ان کے گھر میں ہم لوگ ٹھہرے تھے. تو ثاقب صاحب کو اللہ بخشے، ٹھیک ہے، ان سے ملاقات ہوئی تو انہوں نے کہا کہ ایک آرٹسٹ ہے یاسمین خان، وہ کرے گی، اور وہ آلریڈی کر بھی رہی ہے. یاسمین خان چھوٹے موٹے رول مطلب کرتی تھی، ابھی تو وہ شوٹنگ پہ گئی ہیں تو آ جائیں گی، تو آپ دیکھ لیجئے گا. وہ جس وقت آئی ہیں تو شوٹنگ کی نیند ہمارے خواب تمہاری کی، کوئی گروپ ڈانس. ہاں وہ دیبا بیگم تھا، ہائے میرا جھمکا، اس میں وہ تھی. تو اس نے نا وہ اپنے جو پینٹ شرٹ وغیرہ تھی وہ تو بیگ میں رکھی ہوئی تھی، لے کے آئی، اور شلوار قمیض اور چادر اوڑھ کے تو گھر آ گئی. دعا سلام سب ہوئی.
تو تصویریں وغیرہ نذیر حسین صاحب نے دیکھی، انہوں نے بھی توسا، تو کہنے لگے بس ٹھیک ہی ہے۔ تو عزیز صاحب نے پوچھا، میں نے پوچھا بس ٹھیک ہی کا کیا مطلب ہے، کتنی پیاری تو ہیں؟ تو انہوں نے کہا میں کیمرہ مین ہوں، میں جانتا ہوں، لیکن ٹھیک ہے ہم اس کو ہیروئن لے لیتے ہیں۔ اور اتنا جب میں اسے کہتی تھی، بددعا دیتی تھی کہ اوے اللہ میں دنا خلاص سکا دا کارو کا دا جامی بوینزے دا لوخی بوینزے حضرت سکینی موسر زیارت لازمہ، ہاں خبردار جیرا کو سارا ٹوڑا گزر باندھے گھر سے اور منگی ماتے۔ تو بہت وہ روتی تھی، بہت روتی، کہتی ماتا خیر مکا وکانا ماتا خیر مکا وکانا مائی دا خو کار دے دا خو کریکٹر دے اچھے خطا خیرے نہ کما بچے۔ تو ان کی وفات کا آپ کو دکھ ہوا؟ بہت زیادہ، بہت ہی زیادہ۔ اور اب کچھ لوگوں نے بھی کہا اور میں نے بھی آزمایا ہے کہ ان کے مدار پہ جا کے پشاور میں اگر آپ کوئی دعا کریں گی تو آپ نا امید نہیں ہوں گے۔ اچھا یہ بات بتائیے، یہ بات ہے، یہ کس طرح؟ یہ میں نے آزمائی ہے، یہ وہ شہید لوگوں نے بتایا؟ وہ شہید ہے۔ ہاں۔ پھر میں خود گئی ہوں، لوگوں کے کہنے کے باوجود میں نے کہا یہ کیا، لیکن ذہن میرا جو ایسا ہے نا کہ کہہ رہا ہے کہ وہ شہید ہے۔ میں نے یہ بھی سنا تھا کہ اس کے کوئی چکر ہو گیا تھا تو وہ قبر کو کھدوائی تو کفن تازہ تھا؟ نہیں 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 نہیں، وہ ایسا نہیں تھا، وہ ایسا تھا کہ 12 دن کے بعد نا کچھ لوگوں نے، میں اتفاق سے اپنے گاؤں گھر گئی ہوئی تھی لنڈی ارباب، میں وہیں تھی، تو یہ مسئلہ چلا تھا، یہ سردار خان وغیرہ یہ جو پرانے پروڈیوسر تھے ان سب لوگوں نے مطلب کہا کہ یہ جو ہے یہ امانت تو نہیں رکھی، کس طرح نکالا جائے۔ تو آپ یقین کریں بڑے بڑے مولوی سرحد کے کوئی 10-12 آئے، انہوں نے قبر کھودا کہ ہم آزماتے ہیں کہ دیکھتے ہیں دنیا کیوں کہہ رہی کہ شہید ہے۔ میں رات کو گئی تھی، میں نے یہ دعا کی، وہ قبول ہو گئی 3 دن میں۔ کوئی لڑکا کوئی آدمی کہہ رہا ہے میں بھی گیا تھا یار یاسمین خان کی قبر پہ، میں نے یہ دعا کی تھی، وہ 4 دن میں پوری ہو گئی۔ ایک ہنگامہ سا ہو گیا تھا کہ یاسمین خان شہید ہے، شہید ہے، وہ بے گناہ تھی، شہید ہے۔ تو ہم یہ دیکھنا چاہتے ہیں، بڑے بڑے مولویوں نے۔ پھر وہ 13 دن کے بعد جب ان کی لاش کہتے ہیں، میں نے تو نہیں دیکھی لیکن جو میں تھی وہیں پہ لیکن جا نہیں سکی، جو لوگ دیکھ کے آئے، تم یقین کرو گڈو بیٹے کہ وہی تازہ پھول گلاب کے، اس کے اوپر وہی جو چھڑکا جاتا ہے کیا خوشبو، عرق گلاب یا جو بھی ہے، وہ ایسے جیسے اوس کی طرح ٹپک رہی ہے، بالکل تازہ جیسے، اور اتنی خوشبو جو لوگ ہمارے گھر کی کچھ بوڑھی بوڑھیاں بھی دور دور کی گئی ہوئی تھی دیکھنے، البتہ میں نہیں جا سکی، میرے نصیب میں نہیں تھا دوبارہ دیکھنا۔ تو اس قدر خوشبو، اور 13 دن کے بعد ایسے لگ رہا تھا کہ جیسے ابھی ابھی لائے ہیں اسے دفنانے کے لیے۔ تو یہ میرا یقین ہے خدا کی ذات پر، جو میں نے بھی آزمائی، میں نے کہا میں بھی دیکھوں کہ یہ کیا کہتے ہیں۔ تو میں نے ایک دعا کی تھی اللہ سے، اس کے بعد وہ اللہ تعالیٰ نے پوری کر دی 1 ہفتے کے اندر اندر۔ بس جس سے کہتے ہیں اللہ تعالیٰ جس کو بس مقام دے، اللہ تعالیٰ بس بہت تکلیف، پھر ہمارا اس کا بہت ہی اچھا وقت گزرا، بہت ہی سب کے ساتھ، مسرشین لے لیں یا خانم لے لیں، ایسے جتنی بھی تھی، بیدار بخ ہو گیا، بدر صاحب تو ہمارے گھر کے سامنے سمجھو رہتے ہیں، تو کبھی بھی، اور حیرت ہوئی مجھے بدر صاحب کو دیکھ کے، دنیا دیکھنے آ رہی تھی، سنگیتا وغیرہ یہ سارے کھڑے، وہ ایسا تھا مجھے لگ ہی نہیں رہا تھا کہ یہ بدر صاحب ہے، مجھے وہ لگا جن کی ایک یادگار تصویر میرے پاس ہے کہ میری ان کی لڑائی ہو گئی تھی، تو میں نے وہ سیٹ کی لکڑی ایسی پڑی تھی نا، اس وقت میں بہت یعنی ناک پہ مکھی نہیں بیٹھنے دیتی تھی، اتنا غصہ ہوتا تھا، تو میں نے وہ لکڑی کے ایسی ماری ہوئی۔ اچھا یادگار تصویر ہو گئی؟ ہاں یادگار تصویر وہ میرے پاس رکھی ہوئی ہے۔ بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے اتنا ٹائم دیا، اور مجھے بڑی خوشی ہوئی آپ سے مل کے،
اور انشاءاللہ تعالیٰ آپ سے پھر رابطہ بھی رہے گا. تو انشاءاللہ جیسے ہی انشاءاللہ. انٹرویو ہو جائے گا تو پھر میں آپ سے رابطہ کروں گا. آپ کا بہت بہت شکریہ. شکریہ بیٹے، جیتے رہو، اللہ تمہیں کامیاب کرے. چلیے.